जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने 100 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कैदी हैं वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम तालिबान के साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं। टीटीपी जो है, और वो जितने भी तालिबान जिन कैदियों को हमने रिहा किया है, उनको हमने डी रेडिकलाइज किया था और उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। ये था वो बात। और आज की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है जनाब, टीटीपी के लोगों ने दोबारा हमला किया और उन्होंने कहा जनाब, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। और उन्होंने कहा कि हमारा जो हमारे सरकर्दा रहनुमा जो थे, उमर खालिद खुरासानी जो थे, उनको मारे जाने की वजह से ये हमला मौलाना हबीबुर रहमातुल्लाह ने अंजाम दिया। और वो कह रहे हैं कि ये आपके लिए वाज़ेह पैगाम है। ये वो अपने आप को कह रहे हैं हम अल्लाह के शेर हैं और तुम लोग जो है इस्लाम दुश्मन हो। यानी वो सारे पाकिस्तानियों को इस्लाम दुश्मन कहते हैं। अब देखें ना, इसके ऊपर भी बात बंदा क्या बात करे कि हम मुसलमान जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम इन दहशतगर्दों को इस्लाम दुश्मन कहते हैं, ये हमें इस्लाम दुश्मन कहते हैं। ठीक है जनाब, ये थैंक्स टू उन जिन लोगों ने जहाद की गलत इंटरप्रटेशंस की और जो लोग जहाद का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट बताऊं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने एक मज़र बलोच बलोचिस्तान के मकरान डिवीज़न के हैं, और वहाँ से उन्होंने एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी शुरू की है और उन्होंने भी टीटीपी में शमूलियत इख्तियार की है। सो मकरान जो बलूचिस्तान का एक शहर है, पूरी डिवीज़न है, वहाँ से मुजाहिदीन की एक जमात जो है उसने प्रॉपर टीटीपी के बैत कर ली है, और वो सारा कह रहे हैं कि हम जनाब असी मैदान से आ गए हैं। और मैं आपको सियासी बात तो सुना ही नहीं रहा, मैं आपको सियासत सियासत कहानी नहीं सुना रहा, और मैं आपको सिर्फ ग्वादर की स्टोरी सुना दूँ। ग्वादर के अंदर जो प्रोटेस्ट है हो रहे हैं, और उसमें उनको चाइनीज़ को कह रहे हैं कि आप ये जो बेल्ट एंड रोड पोर्ट है इनिशिएटिव और ये जो सी पैक वाले प्रोजेक्ट हैं, ये छोड़ के चले जाएं। अगर आपको याद हो कि हक दो तहरीक चली थी, ग्वादर राइट्स मूवमेंट चली थी, जिसको बेसिकली मौलाना हिदायतुर रहमान, जो कि हैं तो बेसिकली जमात इस्लामी के, लेकिन इन्होंने एक तहरीक चलाई और उन्होंने कहा कि जी, जो ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस है उसको ब्लॉक किया हुआ है पिछले 50 दिन से, मैं आपको बताऊं। और ये मेन सड़क है जो कनेक्ट करती है पाकिस्तान के मेन हाईवे नेटवर्क को ग्वादर के साथ। अब सुनने में आया है कि उन्होंने जो नया इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट है उसके बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये $50 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था। हमें ये सियासतदान हमारे से इतने झूठ बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि इनकी कौन सी बात पे करें। पहले 44 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर 70 हो गया, 60 हो गया। किसी को एग्जैक्ट खबर ही नहीं पता वो कितना पैसा है। हर अखबार में, हर स्टोरी में, हर आर्टिकल में, हर रिसर्च में, हर सियासतदान अलहदा फिगर बता रहा होता है। आप किसी की एक फिगर मेंटेन जो है वो नहीं कर सकते। बहरहाल एनी हो, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए और उसकी उन्होंने बढ़ाते गए। दैट इज ऑल्सो फैक्टर, लेकिन इवन स्टिल देन वी डोंट नो व्हाट इज एन एक्चुअल नंबर एंड ऑल दैट। एनी हाउ, अब ये 50-60 अरब डॉलर का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, और वो कह रहे हैं कि इन ये अब देखें कि वहाँ पे जो लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कम करें, ये हमारा इलाका है। अच्छा, अगर फ़ौज वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कम करती है तो क्या होता है? ये सिंपल सी बात होती है कि वहाँ पे दहशतगर्दी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर दहशतगर्दी के चांसेस बढ़ जाएँ या दहशतगर्दी हो तो चाइनीज़ भागते हैं। और अगर दहशतगर्दी ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी मेंटेन की जाए, तो अवाम वहाँ पे गालियाँ देती है। वो कहती है इनको लिए आपने सारा कुछ किया हो। अब वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी सरकार जो है वो दैट्स बिटवीन अ हार्ड एंड अ रॉक प्लेस। क्या वो एक ये चीज़ है, इसमें हम फँस गए हुए हैं। अब वो एक जिसे आप ये कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही हमने तरक्की कैसे करनी है। हमें यही समझ नहीं आ रही हमने आगे कौन-सा रास्ता इख्तियार करना है। एक तरफ आप देख लें, जैसे मैंने आज सुबह आपको बताया कि क्या जो सिचुएशन है कि ग्लोबली हमें किस तरह देखा जा रहा है। पंजाब के अंदर आप देखें, आपको लगेगा इमरान खान साहब ने तबाही उतार के रख दी है निज़ाम की।
صرف اپنی پاور کو رکھنے کے لیے، پاور مینٹین کرنے کے لیے، پاور پہ کنٹرول رکھنے کے لیے انہوں نے میک شور کیا ہے کہ اگر پاکستان میں کہیں آگ بھی لگتی ہے نا تو لگ جائے لیکن میرے پاور مینٹین رہے. دس از واٹ آئی وانٹ. سو آئی فاؤنڈ ہم دا موسٹ سیلفش پالیٹیشین ان پاکستان ہسٹری. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واٹ آئی فیل لائک یار یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کس طرح ایسے کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کیسے ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے. آپ دیکھیں نا، مجھے یاد ہے I have been living in اسلام آباد اس سے about میرا خیال ہے کہ 2 ڈیکیڈز کے قریب ہونے والے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا تھا اس طرح کا، ٹھیک ہے، وہ ہوا تھا آئی تھنک 2010 میں somewhere around if I'm not wrong 2010 میں. اور ابھی مطلب 12-14 سال بعد دوبارہ یہ ایک حملہ ہوا. اچھا، اب اس بندے نے کہاں پہنچنا تھا، یہ ٹارگٹ کدھر جا رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اس نے کی دگم چوت کرنا تھا، اس نے کون سے بندے مارنے تھے، کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا، کدھر تھا، کس طرح تھا، دیٹ از سم تھنگ دیٹ از یٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ. اب ہوا کیا ہے کہ ہماری پولیس نے تو اتنے حالات اچھے تھے کہ پورے اسلام آباد سے جو چیک پوسٹ جو تھی اور وہ جو تھے وہ سب ہٹا دیے، ٹھیک ہے. اور کوئی پورے اسلام آباد میں جہاں سے مرضی انٹر ہو جائیں کوئی بندہ آپ کو پوچھتا ہی نہیں تھا. وہ ایک وقت ہوا کرتا تھا چیک پوسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے. اب ریٹرن آف ٹیررزم ان پاکستان ہے، لیکن حرام ہے اگر کوئی پاکستانی سیاستدان اس پہ بات کر رہا ہو، حرام ہے، یقین کر کے مانے حرام ہے اگر کوئی سیاستدان بات کر رہا ہو. آپ دیکھیں ایک بارود سے بڑی گاڑی اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہے جس میں ایک مرد اور ایک خاتون ہے. اب نیا طریقہ ہے نا، اگر صرف مرد ہوں تو پولیس چیک کرتی تھی، اب انہوں نے خواتین بھی ساتھ رکھی ہیں، ان کو پتا ذرا خواتین ہو تو سیکیورٹی ہلکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب جب نارمل لوگ گھومیں گے سڑکوں پہ خواتین کے ساتھ اور پولیس روکے گی تو لوگ کہیں گے لو جی ہے تو دیکھو ساڑی خواتین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ہمارا کلچر اس طرح کا ہے. آپ کو نہیں پتا ہماری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، پر ان کو یہ بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کے حالات ہیں. اور آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب وہ بندہ جو پولیس والا شہید ہو گیا، کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ سیاستدانوں کا کیا؟ یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یار. ان کو کیا فکر ہے، ان کی کیا پرواہ ہے ان کو کہ پاکستان کے اندر کیا آگ لگنے والی ہے؟ کیا صرف کنڈیم کر دیں گے فلانے نے کنڈیم کر دیا، فلانے نے کنڈیم کر دیا، اس نے کنڈیم کر دیا، بلاول بھٹو نے کنڈیم کر دیا، عمران خان نے اٹیک سوئسائڈ ٹیررسٹ اٹیک اسلام آباد میں کنڈیم کر دیا. یہی کنڈیم کرنا ہے اور انہوں نے کی کرنا ہے؟ کنڈیم تو میں بھی کر لیتا ہوں، ان میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ اگر صرف کنڈیم ہی کرنا ہے، میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. میں جن کے پاس اختیار ہے وہ اس سے کوئی سلوشن دیں. کنڈیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کنڈیم تو وہ کرے نا جس کو جو ساڑھے جب بندے کنڈیم کریں جو کہ یار جو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ شور ڈال سکتے ہیں. تو آپ بھی کنڈیم کر رہے ہیں، ہم بھی کنڈیم کر رہے ہیں، ایک ہی بات ہے. اور پنجاب میں آپ لڑائیاں لڑ رہے ہیں. پنجاب میں آپ کو وہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ تم ووٹ آف کانفیڈنس لو، اس نے کہا میں نے ووٹ آف کانفیڈنس ہی نہیں لینا. انہوں نے سی ایم کو فارغ کر دیا ہے. اب 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، سی ایم بعد کے گورنر کے پاس اس کے پاس پہنچ گیا لاہور ہائی کورٹ کا. لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی تم جو ہے وہ تمہیں لینا چاہیے تھا، ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا. اب یہ آپ بتائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا منزل ہے کہ پاکستان میں مولوی دوبارہ آ گئے ہیں. مولویوں کا تو آنا کوئی بات نہیں، ہم ان سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دہشت گرد دوبارہ آ گئے ہیں. مولوی تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں سارے، دہشت گرد دوبارہ آ گئے ہیں. اور آپ کسی کی جرت ہے اس آرکیٹیکٹ کو پوچھے جس نے ٹی ٹی پی کے لوگ رہا کیے تھے. 100 ٹی ٹی پی کے لوگ رہا کیے اور کہا کہ ہم گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو، ہم گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو. اور وہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو پاکستان میں ڈی ریڈیکلائزیشن پروجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے، ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کیا اور ریہیبلیٹیٹ کیا؟ آپ نے کیا کیسے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہے ہی، جب فیسلٹی کوئی نہیں ہے؟ ماضی میں ہم نے کچھ فیسلٹی شروع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ ظاہری بات ہے وہ فیسلٹیز کہاں سے آئیں گی؟
اور ادھر سے انڈیا دیکھ لیں، وہ کن ترقیاں کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ اب چائنیز جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ تو شکر کریں چائنیز جو ہیں وہ ایک اتھارٹیرین سٹیٹ ہے۔ اگر کوئی ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوتی تو انہوں نے پکڑ کے ہمیں آپ سے انہوں نے ہمیں مزہ چکھا دینا تھا۔ اتھارٹیرین سٹیٹ ہے نا، they keep looking their state, what they are talking, what they are doing, even they put their lives at risk at some time۔ اب یہ جو موومنٹ بلوچستان کے اندر شروع ہو چکی ہے، اب یہ موومنٹ ایسے لگتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ٹی ٹی پی اور بلوچ ملیٹنٹس کو بھی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ جب امن کے حالات ہوں تو یہ موومنٹ پریشر ڈالتی رہتی ہے، ادروائز ٹی ٹی پی اور بلوچ ملیٹنٹس جو ہیں وہ حملے کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھا بلوچستان کے چیف منسٹر کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان کا جو چیف منسٹر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ کیونکہ بلوچستان کے یہ تو کہا تو جاتا ہے نا، بلوچستان میں باپ کی حکومت ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، تو اس کا نام وہ بنتا ہے جو ہے نا باپ بنتا ہے۔ تو وہ اب لوگ اس کو بھی تانے مارتے ہیں کہ یہ جو باپ ہے نا یہ کون سا باپ ہے، یہ کس باپ کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ کیا کیا مذاق ہے۔ اب دیکھیں جو اب پنجاب گورنر نے وزیر اعلیٰ کو نکالا، ٹھیک ہے جناب، اور سنا کہ پنجاب جو ہے اس نے جو حکومت پنجاب کا جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے وزیر اعلیٰ کو بحال کر دیا۔ یہ ہے پاکستان کی کہانی، یہ ہے پاکستان کی اس وقت کی سٹوری، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کیا بننا ہے۔ کیا ہمارا مستقبل ان نکموں نکھٹوں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہمارا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہمیں ہمارا منزل طے کریں گے۔ اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دہشت گردوں سے باتیں کرتے ہیں، جو دہشت گردوں سے ڈائلاگ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو بتاتے نہیں، سیاستدانوں کو بتاتے نہیں، سیاستدانوں کو نہیں پارلیمنٹ کو بتانا ضروری ہے۔ طالبان کو چھوڑتے ہیں، رہا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ملک کے اندر جو ہے نا وہ کیا چیز ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی۔ انتہائی شرم کی بات ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ ڈوب مرنے والی بات ہے یہ، لیکن ہم سے تو ڈوبا بھی نہیں جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ مزاج ہی نہیں ہے۔ غیرت نام کی چیز تو وہ دیٹ ٹیکس people have got thick skin because ٹاپ ٹو باٹم سارا نظام ہی اس طرح کا۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے یار نچوڑو، کھاؤ پیو۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایڈ کے ٹرک آ رہے تھے، جو یونیسیف اور وہ آ رہا ہے، وہ پبلک، عام جنرل پبلک اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، جن کو ضرورت ہے یا جن کو نہیں۔ اور وہ ٹیکنیکلی تو میرا خیال ہے وہ لوگ جو سیلاب میں متاثرین تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انہوں نے اپنا بندوبست کر لیا۔ وہ حکومت کی طرف دیکھیں گے، وہ کوئی حکومت کی طرف تھوڑی دیکھیں گے کہ وہ جو ہے ادھر ہی حکومت کی طرف دیکھتے رہے۔ سردیاں جی حکومت یونیسیف کی ایڈ آ رہی ہے، جو یو این نے کمٹمنٹس کی تھی وہ تو صرف 15% ہے۔ تو یہ ہے وہ ساری کہانی کہ ایک طرف جو وہ بلوچستان میں جو ہے چائنیز کو ٹی ٹی پی والے پریشرائز کر رہے ہیں، ادھر سے لوکل کمیونٹی پریشرائز کر رہی ہے۔ چائنیز نیشنل جو ہیں وہ ان کو آہستہ آہستہ دے ول لیو۔ اس کی ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ بھائی ہم کب تک اسی طرح انہی کی لڑائیوں میں ہم پھنسے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو 500 سے کم بھی جو چائنیز ہیں وہ گوادر کے اندر ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گوادر پورٹ کمپاؤنڈ میں ہیں، وہ باہر بھی نہیں نکلتے کیونکہ وہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں۔ تو کیا یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے اور کیا ہوا؟ یہ ہماری سرکار کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں لگی 75 سال میں، اور وہ سمجھ یہ نہیں لگی، یہ ہر چیز اوپر سے چلانا چاہتے ہیں۔ تو ڈونٹ آسک دا لوکل اسٹیک ہولڈرس۔ جب لوکل اسٹیک ہولڈرس سے بات کی جاتی ہے تو اس سے پھر آپ کو پیسہ، پاور، اتھارٹی، ریسورسز اور اٹانومی دینی پڑتی ہے، جو کوئی یہ دینا برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں اساں اتنی ہی مینج کرنا ہے، اساں اوپر سے ہی مینج کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے وہ پرابلم،
یہ جو اوپر سے مینیج کرنے والی پرابلم ہے نا، دیٹ از اے چیلنج، اور اس کی وجہ سے چائنیز بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ چائنیز کو شروع میں یہ تھا کہ یار یہ دیکھو فوج ہم سے بات کر رہی ہے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کوئی بھی نہیں ہوئے۔ فوج ہم سے باتیں کر رہی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، اسی لیے وہ ڈائریکٹ فوج کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہیں تو بڑی جیسے کہتے ہیں نا ہائی پروفائل پروجیکٹ ہیں جو چائنیز کے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ ہم نے تو ان پروجیکٹس کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ تاکہ بلوچستان میں ترقی آئے گی، اور ہم جو ہے نا اس ترقی کی بیس کے اوپر بلوچیوں کو ڈرائیں گے اور دمکائیں گے اور کہیں گے بھائی خبردار تسی بولے ہمیں اپنی مرضی کا پولیٹیکل سیٹ اپ یہاں پہ لانے دو۔ لیکن اب جو ترقی آ گئی ہے وہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ڈیپ انٹو دی، جسے کہتے ہیں نیچے نہیں جا رہی، تو دین دیٹ میکس اے لاٹ آف کرائسس۔ لیٹ سی، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، چائنیز چھوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے، انٹرنیشنل انویسٹر آنا بند ہو گیا ہے، فورن ایکسچینج ریزرو 6.1 پہ پڑا ہوا ہے، پولیٹیشینز پنجابی کے اندر ہتھی پہن ہیں، اور عوام جو ہے وہ غریب آدمی، آپ کسی کے پاس چلے جائیں انٹرنیشنلی، آپ میں بھی ٹریول کرتا ہوں اور پاکستان میں کسی سے بات کریں کوئی بندہ اچھی خبر نہیں سنا رہا۔ دا ریزن بیہائنڈ از، میں تو ایک ہی بندے کو کہوں گا who is a man behind every crisis، وہ کہہ رہا ہے مجھے پاور میں لے کے آؤ، اور اگر اس کو پاور میں لے کے آئیں تو وہ سب کو جیلوں میں ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ یہ میرے دشمن ہیں، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس لارجر اسکیل پہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہا، انفارچونیٹلی۔ تھینک یو ویری مچ۔